बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और कौमी मुफाद में ये पैगाम जारी किया जा रहा है बनाम इमरान खान साहब के अपनी सर हरकतें ठीक करें। ये मेडल शेडल देने से हालात नहीं बदलेंगे, आपको अपने मामलात और हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी। ये मैं मेडल देने की बात कहाँ से आ गई, ये ज़रा सुन लें कि आज जो है वो सितारा इम्तियाज़ मेरा ख्याल है दिया गया है, क्यों सर ही दिया गया ना, ये आर्मी चीफ साहब को और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को और आसिफ मनीर साहब को। अगरचे ये जो काम था, वैसे वो प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि निशान इम्तियाज़ है, तो बहरहाल है तो मेडल ही ना। तो अगरचे ये जो मेडल दिया जाता है जो भी किसी भी अफसर को उसकी किसी भी खिदमत की इव्ज़ या उसकी किसी भी सर्विस के इव्ज़, बहादरी के, या जो भी जिस वजह से भी दिया जाता है, वो फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर दिया जाता है, उसकी एडवाइस के ऊपर दिया जाता है। सदर ममलिकत खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीर देख के वो जो जिस तरह करके वो मेडल लगा रहे हैं, सदर साहब के चेहरे के ऊपर एक ख़ास किस्म का तासुर है। तो वहाँ से मुझे यूँ लग रहा है कि जिस तरह ये उनकी भी ख्वाहिश थी कि ऐसा हो कि मेडल दिया जाए और मुलाकात का एक और मौका मिले। और आप अगर ये तस्वीर देखें, प्रोड्यूसर साहब तस्वीर चलाएं, तस्वीर आप देखें तो वो जो तस्वीर है कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को वो मेडल देने के बाद उनकी बॉडी पोस्चर जो है या देते हुए वो थोड़ा सा और है, वो थोड़ा सा सीधे हैं। और ये शरारतन मुझे लगा है कि और जो आसिफ मनीर साहब को जब मेडल लगा रहे हैं तो यूं करके ना वो लगा रहे हैं, और मुझे ये लगा ये मैं ना तज्ज़िया है ना खबर है, ये मेरी इमेजिनेशन है कि जिस तरह वो यूं थोड़ा सा झुके कह रहे हो तुहानू काम क्या सी कि वो इमरान खान नूं जरा हाथ ला रखो, थोड़ा जिहा आप उसके साथ सुलह शुलह कर ले, छोटा भाई ढड्डा एवं बस उसका दिमाग ख़राब है, इस तरह की जिस तरह कोई बात कर रहे हो। असल में जो 2-3 मुलाकातें उनकी हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ, और हर मुलाकात में एक ही फरमाइश कि जनाब के आपके मामला जो है ना वो ज़रा ठीक कर लें, आपकी मेहरबानी। वो आपके ख़िलाफ़ नहीं है, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, बस आप एक छोटा सा काम करें सर कि हमें इलेक्शन दिलवा दें। इलेक्शन दिलवा देंगे तो देखिए मुल्क आगे बढ़ जाएगा। ये है वो है, वही ढाक के दो पात, वही राग दरबारी हर टाइम का। तो इससे मामला जो है ना तो ठीक हो सकते हैं, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए इमरान खान साहब को। सदर ममलिकत ने साबिक आर्मी चीफ साहब के साथ और बाकी मामला भी जो हैं वो देख के सारा कुछ करा के देख लिया, मामला ठीक नहीं हो सके। क्यों ठीक नहीं हो सके सर? फिर ऑडियो आ गई, बेगम साहिबा की ऑडियो आई, मुर्शद पाक की ऑडियो आ गई। अब तो वो मुझे किसी ने बताया था कि ये जनाब वो अपने जो पंजाब के वज़ीर आला थे वो इनको अपना पीर कहते थे, जहाज़ में उनके बराबर नहीं बैठे थे। ये मैंने आपको कई दफ़ा ये वाली बात सुनाई है कि जब वो उम्रा करने गए थे तो जहाज़ के फ़र्श के ऊपर बैठे हुए थे कि नहीं मेरा मुर्शद के साथ, मैं मुर्शद के साथ बराबरी की सतह पे किस तरह बैठ सकता हूँ। तो सर वज़ीर आला तो रहना सी ना, फिर बाजवा साहब जो हैं वो पुठियाँ छाला भी मार दे, बाजवा साहब धमकियाँ भी देते, वो वज़ीर आला उन्होंने नहीं रहना था। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके घर की कहानियाँ जब यूँ सामने आएंगी, जब यूँ करप्शन आएंगी, और फिर आर्मी चीफ जो है जिसके बारे में अमूमन इमरान खान साहब कहा करते थे कि चूँकि ये चोर हैं, ये दोनों पार्टियों वाले यानी कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ दोनों चोर हैं, तो इसलिए ये इनकी फ़ौज के साथ लड़ाई हो जाती है। तो पायन वो तो चोरियाँ फिर आपकी खुल के बयान हो रही हैं, उसके सबूत आ रहे हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। वीडियोज़ तो आएंगी खैर 2 मिनट वाली वीडियो, तो ऑडियोज़ तो आ रही हैं। देखें कि वही बात फिर आ जाती है कि जो मंसूर अली खान साहब ने जिस शख्सियत के साथ गुफ्तगू की या जिस भी शख्सियत ने बाजवा साहब की साइड ऑफ स्टोरी जो बताई, उसमें उन्होंने यही बात की थी कि जनाब के ये इनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपोजिशन को, अपने सियासी मुखालफिन को करप्शन के नाम के ऊपर जेलों में बंद रखूँ, और जो मेरे लोग करप्शन कर रहे हैं उनसे सिस्टम पूरे का पूरा नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले हैं जी। तो लिहाजा मैं उनको कहता था कि सर कि ये नलायक सा आपने बंदा बैठाया हुआ है, 22 साल की आपकी जिद्दोजहद जो है उसके ऊपर ये तरौंका लगा रहा है, पानी फेर रहा है यूं पैप के साथ, और पैप भी बड़ा। तो वो मानते नहीं थे कि आपके पास क्या सबूत है। मैंने कुछ सबूत ला के दिए, बस यही है। मैंने कहा कि जी के वज़ीर आज़म साहब अगर मैंने बाकी भी दिए तो फिर आप शर्मिंदा होंगे, तो रहने दें, ये इतना ही काफ़ी है, इसी पर गौर कर लें। लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। क्यों नहीं किया? पायन घरों डाका चोरी शुरू सी। अब ये जो ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो के में जो मुर्शद पाक हैं
زلفی بخاری صاحب کے مرشد پاک، وہ فرما رہی ہیں کہ کچھ گھڑیاں ہیں خان صاحب کے لیے یوز میں نہیں ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھیج دیں اور آپ بھیج دیں ان کو، تو وہ انہوں نے کہا جی میں کر دوں گا جی، ہو جائے گا جی، یہ ہے وہ ہے۔ تو 2 نمبری اول سے لے کے آخر تک 2 نمبری، وہ 2 نمبری کیا تھی؟ پہلی بات کہ قانونی 2 نمبری، قانونی 2 نمبری کیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے یہ، اچھا یہ زلفی بخاری صاحب آ گئے ہیں لائن کے اوپر، یہ انہوں نے کسی میڈیا سے بات کرتے ہوئے، غالباً جیو کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے یا جس کے ساتھ بھی، یہ میرے نالج میں نہیں ہے، میں نے صرف خبر پڑھی ہے، اس میں وہ کس کے ساتھ بات کی نام نہیں لکھا ہوا تھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی کہ پھر کیا ہو گیا، کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی میرا مطلب ہے کہ گھڑی بیچی نا، خان صاحب کی گھڑی تھی بیچ دی، نو پرابلم۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی انیک ناجی صاحب کے بقول کہ تلنگا پارٹی پھر کیوں ہے، خان صاحب نے وہ جناب پیرنی سے بیاہ کر لیا پھر کیوں ہے، تو پھر کیوں ہے، یہ ساری کی ساری وہ پارٹی ہے۔ زلفی بخاری صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اس نے طلاق دی، اس نے اس سے شادی کر لی، اس کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی، یہ کیا گند ہے، پھر کیوں ہے، تینوں کی نکاح ہی کیتا نا، پھر کیوں ہے، اس طرح کی یہ والی پارٹی ہے۔ تو اسی وہی بات کہ ان کی گھڑی تھی، سر یہ ان کی گھڑی تھی لیکن وہ بیچ نہیں سکتے تھے، قانون میں 2 ٹوک لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم تحائف جو ہیں وہ ان کو ریٹین کر سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے، ایک قیمت دے کے، اور قیمت کا تعین کا ایک طریقہ کار ہے۔ عمران خان صاحب نے 2 4 5 6 جگہ کے اوپر یہ تحفوں کی نقل مکانی جو ہے نا وہ بیچنے 2 نمبری، اس میں قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر ریٹین کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا۔ ایک اسیسمنٹ جو ہے وہ جس سے کروانی تھی اس سے نہیں کروائی، اپنی مرضی کے ایک سیکٹری کو کہا جی ذرا قیمت لا کے دسو، انہوں نے وہ 50 خود قانون بنایا 50% کا کہ اگر یہ 100 روپے کی ہے تو 50 روپے سے 50% کے اوپر میں خرید سکتا ہوں، یا کوئی بھی وزیر اعظم یا جو بھی کوئی خریدنا چاہے۔ تو وہاں پر کیا کیا کہ 20% بھی نہیں دیے۔ یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، لیکن خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں وہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی اصول کو مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ پائن باجوہ صاحب سے پیچھے کی اور باجوہ صاحب تک کی جو بھی پاکستان کی فوجی قیادت تھی، انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ یہ باور کروایا لوگوں کے ذہنوں میں کہ عمران خان جو ہے وہ پارسا ہے، عمران خان صاحب صادق اور امین عدالتوں سے ٹھپے لگوائے، فیصلے دیے، لیکن اوقات کیا ہے کہ چوری، اور چوری بھی کی 2 نمبری۔ گھڑی ہے، بیچی ہے، وہ پاکستان میں بیچیں یا باہر بیچیں، انہوں نے خیر بیچی بھی، جہاں پہ بھی بیچی وہ بھی وہاں بھی پکڑے گئے۔ یہ جس کا نام لے رہے تھے وہ شفیع جو تاجر F7 مارکیٹ والا، وہ سامنے آ گیا، وہ کہتا ہے میں اس سانڈوں کی اس لڑائی سے بچتا ہوا میں نے دکان بیچ دی، میری جان ہی نہیں چھڑ رہے۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی گھڑی، جعلی کاغذات سارے تیار ہوئے، اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی جو گھڑیوں کی پیمنٹ ہے یا جو بھی انہوں نے تحفے تحائف دیے ہیں، خریدے ہیں، وہ پیمنٹیں بھی یہ جو ان کی ATM مشینز تھی، جو وہ کیا کہتے ہیں ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، یہ ان کے اکاؤنٹس سے ہوئی ہیں۔ یہ جو اسلام آباد کی دی ہے نا یہ شفیق والی، اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اگر FIA تھوڑی سی کوشش کرے تو نکالے تو وہ ایک غالباً ڈالر ایسٹ والے ہیں، کوئی ڈار صاحب، یہ ان کی کہا جا رہا ہے، یہ سینہ گزٹ بات ہے۔ اور یہ وہ ایک بریفنگ میں یہ FIA کے جو متعلقہ تھے نا وہ جی کیا اس کو کہتے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جو ہیں، ان کو جبار صاحب غالباً ان کا نام ہے، یہ ان کو کہا گیا، بتایا گیا کہ ایک صحافی نے بتایا کہ جی یہ فلاں منی ایکسچینجر ہے، یہ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں، آپ پتہ تو کرائیں۔ ہماری ایجنسیوں کا تو تحقیقاتی اداروں کا یہی حال ہے نا کہ ستو بھی کے سوئے رہتے ہیں۔ تو وہ جناب قصہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں اسی طرح ہی 2 نمبریاں کر رہے تھے اور 2 نمبریاں کر رہے ہیں یا کی ہیں، اب کیا کرنی ہے انہوں نے، خیر پنجاب کے لیول پر اور KPK کے لیول پر ہو رہی ہیں تو کسی اور کے اکاؤنٹ سے۔ اب جو عمران خان صاحب کی یہ فٹیک، یہ ڈز برداشت کر رہا ہے تو جواباً وہ کوئی نہ کوئی سرکاری کھاتے سے فائدہ تو اٹھائے گا، کسی ٹھیکے سے اٹھائے گا، کسی پریکیورمنٹ میں اٹھائے گا، پرچیز کے آرڈر میں اٹھائے گا، کسی بلڈنگ کسی سڑک میں اٹھائے گا، یہ کچھ تو ہوگا۔ تو یہ ان کی تحقیقات ہونی پڑنی ہے یا کرنی پڑنی ہے۔ تو یہ جناب علی چوریوں کا یہ لیول ہے، اور یہ چوریوں کی جو تصدیق ہے، اب میں جو بات میں نے پہلے کی تھی نا کہ میڈل موڈل دینے سے بات نہیں بننی، وہ وقت گزر گیا ہے۔ عمران خان صاحب وہ ٹرین مس کر چکے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کتنے کا پارسا ہیں، کتنے کا نیک پاک ہیں، کتنے وہ مالی طور کے اوپر جو ہیں وہ ان کے ہاتھ صاف ہیں، یہ جنرل عاصم منیر صاحب سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔
تو لہٰذا جب آپ کریں گے نا جی پاکستان کے اداروں کو اس طرح کریں گے، میں جو ہے وہ اس کے خلاف ہوں تھوڑا سا، کہ جی کہ جب آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف بولیں گے تو پھر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اگر کوئی جرم ہوا ہے تو پھر اس جرم کا حساب جو ہے وہ بغیر کسی انتقامی جذبے کے وہ اس کا جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے، اس کے اوپر انصاف ہونا چاہیے، اس پر ایکشن ہونا چاہیے. تو اس کے باوجود چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ایک خاص مزاج ہے، ہمارے ریاستی اداروں کا بھی ایک خاص مزاج ہے، ہم پچھلے 70 سال سے ایک مزاج کے اوپر چل رہے ہیں، ایک ہی رسی کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، ایک ہی راستے کے اوپر ایک ہی وہ پیٹرن پر چلنے والے لوگ، اور ہمیں یہ اپنے مزاج بدلتے بدلتے بڑا وقت لگے گا. تو لہٰذا پرانے مزاجوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ دیکھا جائے تو جب آپ ہے وہ ویلاگروں کو بٹھا کے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کریں گے، حساس اداروں کو ٹارگٹ کریں گے، اور پھر آپ ادھر ادھر سے جو ہے وہ ڈرٹی ہیری کے نام کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹونٹ کریں گے، جعلی ویڈیوز جو ہے وہ ٹیپیں جوڑ کے بنوا کے ان کے اوپر الزام لگائیں گے. تو سر ان کو بس یہی کام آتا جو وہ پھر کرتے ہیں. پھر وہ آپ یاد کریں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ مجھے پتہ ہے یہ صحیح فون ٹیپ کرتی ہے میرے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سر ان پھر بھگتو یہ جو ٹیپس آ رہی ہیں. سر دیکھیں اصول کی بات ہے کہ وزیر اعظم آفس کی جو اول تو ریکارڈنگ ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو رہی ہے تو پھر وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے، یا پھر اس کا وہ بطور ٹول یوز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے اوپر جو ہے جو لوگ اعتراض کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پرائم منسٹر آفس کے اوپر یا پرائم منسٹر کا جو مرتبہ ہے یا جو عہدہ ہے اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ بات نواز شریف کی نہیں، یہ بات بے نظیر بھٹو کی نہیں ہے، یہ بات پاکستان کے وزیر اعظم کی ہے. تب یہ لوگ ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے، وزیر اعظم بن کے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے کون سی چوریاں کی ہوئی ہیں. اور پائن آپ تو کڑی چور نکلے، ان کے اوپر تو چوریاں پتہ نہیں کس کس لیول کے الزام ہیں آپ کے بقول آپ کے لگائے ہوئے. یا پاکستان کی ریاست کے ادارے جب ایک خاص پیٹرن کے اوپر چل رہے تھے اور گندا کر رہے تھے ان پولیٹیکل پارٹیوں کو، تو سچی جھوٹی کہانیاں سنائی گئی، بنائی گئی، چلائی گئی، لوگوں نے یقین بھی کیا. تو آپ تو سر آپ تو بڑے نچلے لیول کے چور نکلے ہیں. تو اس چوری کے ساتھ آپ پاکستان کے مطلب انقلاب نہیں لا سکتے، کرمنلز کبھی بھی انقلاب نہیں لا سکتے. تو یہ جناب معاملہ ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے. کہ اچھا ایک اور بات میں جو مس کر رہا تھا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی خوفناک چلی تھی بات، اور وہ چل رہی ہے بات. یہ غالباً 28 نومبر کو میرے پاس ڈیٹ شاید لکھی ہو، نومبر کی ہے، نومبر کی کوئی ڈیٹ ہے جس میں یہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات پھیل گئی تھی کہ جی کہ جو بشرا بی بی ہیں اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہیں وہ حالات بڑے کشیدہ ہیں اور ناچاکی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو وہ آخری حد تک پہنچ گئے تھے لوگ. لیکن وہ جو وجہ بتائی جا رہی تھی وہ وجہ یہ تھی کہ جی کہ جو عمران خان صاحب اور جو بشرا بی بی مرشد، وہ جو ہے نا یہ نذرانے، وہ جو نذرانے آتے تھے اور وہ نذرانے جو بیچے جاتے تھے، اور پھر ادھر ادھر خاور منیکا ان کے بیٹے، تو وہ کوئی خرم نام کا بھی کوئی بندہ ہے، خرم تارک کے پتہ نہیں کیا اس طرح، خرم جاوید، فرا گوگی، یہ ان درمیان جو بندر بانٹ ہو رہی تھی نا چوری کے مال کی، اس کے اوپر خان صاحب کو کہہ کہ میرا حصہ کتنے گیا، تسی اینی پائی رکھی، میرے حصہ کٹ آیا. تو یہ لڑائی چل رہی ہے وہاں پر، اور یہ لڑائی جو ہے وہ ایک ایج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے کہ جہاں پر کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا یہ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب وہ مثال دینے والے بڑی خوفناک مثال دیتے ہیں کہ جب بندر کے پاؤں، بندریا کے پاؤں جب جلنے لگتے ہیں دھوپ میں یا فرش کے اوپر، تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پاؤں تلے لے لیتی ہے. اور خان صاحب اس طرح کی ہی طبیعت کا مالک ہے. جب خان صاحب نے حساب لگا لیا نا کہ اب میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اپنی ان چھوٹی موٹی چوریوں کو، تو انہوں نے یوں کر کے یو ٹرن لینا اور کہنا کہ بشرا تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تم نے یہ بھی کرپشن کیا، تم نے یہ بھی، ساری کرپشن بشرا بی بی کے اوپر ڈال دینی ہے پائن نے. اور پھر اس کے بعد کہنا ہے لوگوں نے، یہ جو عمران خان صاحب کے فالورز ہیں جو عمران زدہ ہیں یا عمران گزیدہ ہیں، پھر انہوں نے کہنا واہ یہ ہے تا کپتان، یہ ہوتی ہے ایمانداری. اس نے دیکھا کہ میری بیوی کرپٹ ہے، اس نے فارغ کر دیا اس کو. ویسے ان کی بیوی کی کرپشن کی گفتگو جو ہے وہ ایک کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ہوئی تھی. اور یہ جو ہے نا جی وہ امتیاز صاحب جو نئے CGS ہیں،
وہ بھی اور جو یہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے اوپر پھر بڑا خوفناک سٹانس آیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ جنرل فیض صاحب نے کہلوایا تھا یوں کر کے گھما کے کہ جی کہ غلطی ہوگی، دیکھیں نا کہ وہ دیکھیں فوج کے اندر سے بھی پریشر آ رہا ہے، باہر سے بھی پریشر آ رہا ہے کہ ہمیں ریوائز کر لینا چاہیے فیصلہ کہ پروجیکٹ عمران خان کو کلوز کرنے کا، ہمیں پالیٹکس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لینا چاہیے۔ تو ہمیں دیکھیں نا یہ بات کہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ترپ کا پتہ ہے تو ایماندار، اتنے پھر پارٹیاں بولیاں سر، انہوں نے کہا کہ کون سی ایمانداری اور کون سی کرپشن، ان کی بدعنوانی، اخلاقی بدعنوانی کی بات کرنی ہے، وہ F8 میں یا F8 میں وہ کون گیا تھا؟ وہ سر فیض حمید صاحب گئے تھے نا ان کو ریسکیو کرنے، اوپر سے وہ بقول ہمارے دوست ہیں آزاد سید صاحب کہ وہ تو بجی رہی آگے سی، انہوں نے پھڑ لیا سی آگے، پھر وہ بڑی اور سچویشن ہو گئی تھی، فیض صاحب نے آ کے ان کو جو ہے ریسکیو کیا تھا پائن کسی نال، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اب میں چونکہ ایک تہذیب میں تمیز کے ساتھ ہی بات ہو سکتی ہے، ایتھو سمجھ جاؤ میں کی کہنا چاہ رہے ہیں، تو مطلب وہ باتیں ساری پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس میں ڈسکس ہوئیں کہ کیڑی سب دسو نا، پھر وہ کسی نے کہا تھا کہ دسو، تو میں جو ہے وہ بڑی مزے کی وہ ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کا احوال سنانا دل گردے کا کام ہے، تھوڑا سا میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ چیزیں جو ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں وہاں تک تھی سر، ایویں نہیں پروجیکٹ عمران خان بند ہوا، ایویں نہیں ہوا، ورنہ عمران خان صاحب کے نک وقت سی، اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر جاتے، یہ چوریوں چکاریوں کے پیچھے نہ پڑتے، تو سر لوگوں نے نہ نواز شریف کو یاد کرنا تھا، نہ زرداری صاحب کو یاد کرنا تھا، اور فوج نے تو ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا تھا۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں نا امیدی میں امید کی جو امید لگائے بیٹھے ہیں پاکستان کے ادارے، وہ انہیں دو پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر لگائے بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں ہیں، ہمارے اداروں کے لوگ۔ تو یہ سر کہانیاں ہیں، میڈل دینے سے معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہونے، ترلا ڈالنے سے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہونے، کیونکہ جو معاملات خراب ہو چکے ہیں وہ جب تک کسی سائیڈ پر نہیں لگیں گے، خان صاحب کو جب تک قانون کا سامنا کر کے نتارا نہیں ہو جاتا ان کا، تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔